रब का मेहमान गए हम पर एहसान गए कर लो इबादत तुम रब का है फरमान ये है नवीद रमजान 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 रब का मेहमान है ये हम पर एहसान है ये रब का मेहमान है ये हम पर एहसान है ये कर लो इबादत तुम रब का है फरमान ये है नवीद रमजान 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 रब का मेहमान है ये Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, how are you keeping? I was off yesterday, so do I get more airtime today? Right, today's Friday anyway, a relaxing day. Yeah, so we're just chilling. There's, just for the viewers, we don't prepare anything. So carry on staying with us. Yeah, we don't prepare anything at all, anything what these guys doing, chatting about willy-nilly stuff. But yesterday's program was quite good. It was casual stroke formal. It was regarding Islamophobia. I think the guys had a bit of a giggles at the beginning, but that was the best part of it. Astaghfirullah, I mean, that was good. Yeah, so today's, because it's Friday, relaxing day, just consider it to like a drive home show sort of thing, yeah. So inshallah. So some of us haven't got together for a long time now. Yeah, a very long time. Faisal here, I haven't seen for a few weeks. 3 years. Acha. Hussein, I haven't seen, whose knees you can only see here. Hussein, I haven't seen for a year now. I think since lockdown, because of us. You've seen it after? MashaAllah. Yeah. Bilal went down south. Yeah, we lost a bit of contact with Bilal. Hafiz Umair, we always see him whether we want to or we don't. So with the Faisal, he's still not married. Hussein's still not married. This isn't a shadi show, innit? But inshallah soon, yeah, inshallah soon. Yeah, we're definitely trying to find them some nice girls, yeah, inshallah, and so that they can live a good life, inshallah. Not that they're not good at living a good life now, yeah, alhamdulillah. Both of them are you working, Hussein? Yeah, alhamdulillah, they're both working. They bring in income as well. Is it big? Income. Inshallah soon, mashallah. With Faisal, it will be inshallah soon. Yeah, okay. Yeah, big problem these days is there are people who are gold diggers. Yeah, and they think they want to make it big here. Seriously speaking, and I think we're going to have a whole show on this soon, inshallah, is income and jobs, they're all done by Allah. When you're born, rizq is written. Exactly, and this is the point I was going to make is, it's funny how people think by doing things they can increase the amount of income they make. But in reality, your income is fixed by Allah Ta'ala, and Absolutely. so it doesn't matter what you do, Before you're going to earn the same amount. Nothing's going to change. Yeah. So nothing's like. So for me, it's like it's a useless exercise. Like, why would you aspire for more when you know your risk is written by Allah? So why do you? So why do you work? Well, why do I work? To earn my risk. So you have to do something to earn the risk, but the risk is written for you. Okay. But then that leads to the question: those people who don't believe in God, for example, okay, because we have some Muslims who are going the line of atheism. Okay, now how
how would you make them understand this point of view? Okay, risk is from Allah. Some of our youth university students are on this line as well. So it's a big question that risk from Allah. How does it work? What he knows is at the end of the month, on my Barclays account, for example, I'm going to get £1,500. Okay. Now you're saying barakah in my rizq. So does that mean at the end of the month I'm getting £1,700? So the way that I would explain that is Allah subhanahu wa ta'ala, the hadith of the Prophet before Allah created creation 50,000 years before actually, he wrote down everything including rizq. Now with the rizq, so rizq is fixed. So somebody asked, what about Shab-e Barat, which passed last month as well. Allah knew what you were going to ask for, so you already wrote it, the power of his knowledge. And so if I want to earn, let's just say £100,000 in 1 year, I can rob a bank, or I can earn halal rizq, or I can look for employment and I may not even get employment, but I'll still get the amount that is fixed for me in my It just depends how you destiny. get it, right? Yeah, so you can get it through halal or haram. So for, There's two paths. Yeah. Yeah, so for Muslims, it's like if you earn it in the halal way, you get The pleasure Jannah, of Allah and and if Jannah. you earn it in the haram way, you get hell. Yeah. You gotta think So, about but it, there's you a get barakat fixed as well in amount. it as well. If you're going through the halal way, there's more barakat in it, more sukoon. But if you go in the other way, Yeah, there's depression, anxiety, a lot of negative stuff come into it. absolutely. So it just depends what path you choose. That's the Yeah. question that I was asking. That barakah, when you talk about barakah, blessing, you get a person who's an atheist or just a new Muslim. How do you explain to him what barakah means? How barakah in your rizq? Well, The blessings in your rizq. yeah. I think it's a bit like what Faisal just said. You get happiness, you get But, contentment. You do. Happiness. You do. What do you define as happiness? We would define as happiness as anything that was facilitate enjoyment. Anything. It, like for example, who says that money? I disagree with people who say that money don't bring happiness. You know what? I It went does on for a some holiday people. with money and I enjoyed It does for myself. some people. Yeah, so it does. Yeah, I mean, if you're, I'm going to put it in another way. This is a bit of a tough way on a Friday evening, but I'll put it in a tough way. Yeah, if you are not happy, there's a lot of people when they're not happy, they won't sincerely follow the deen. Yeah, if you don't have gas and electricity in your home, But you know what you're do saying? you understand? This is potentially one way you can explain it, because even companies that have no affiliation to religion, they know that they've actually done research on this, and they found out if they give their employees benefits, so then overall they got healthcare, they got all these extra things, and they feel happy and satisfied, Yeah. they get more productivity out of them when they come into the office. Yeah. I think what you just said is bang on, that when you are not earning enough, people go towards the haram. You're Yeah. seeing in all of these, these poor places where rape is on the high, drugs is on the high, our sisters, young age, going into prostitution, all of that, and the reason to that is because of less money. Yeah, think That about that when is we one go of the back reasons. home. That is Why one don't of the we reasons. like some? A number of my friends say we don't like our relatives back home, our chachi and mommy and everyone. Why? Oh, because they're greedy. Yeah. Why are they greedy? Because they don't have enough. But to be honest, I can tell you, there's people that have a ton, Yeah. and they're still greedy. And they're still greedy. Yeah. Yeah. But the thing is that some people who have money, they still don't follow the deen. We're not saying Exactly, that. But yeah. you're talking about people who do want to follow the deen. Okay, like why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam go from Sallallahu Makkah Sharif to Medina Sharif? Mm. To facilitate an easy way to follow the deen, because in Makkah Sharif it was difficult to It follow was the very deen. difficult. Even when they went to Medina Sharif, life wasn't easy. Life wasn't easy. It That's wasn't just- But it was easier. Well, they weren't being it was tortured. easier in the sense of mental stress, but if you're talking about money-wise, Medina Sharif was harder. than Like, Makkah Sharif. I was reading something about when they moved to Medina, the Ansars, whether our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what he did was he asked the Ansars to choose a brother from some of the companions came from Makkah, and what they did, they chose, our Prophet chose each of them to be brothers, and what they do, they give half their wealth to their brother to make it easier for him. Yeah. Yeah, As yeah, to no. the, I think that's the same point, isn't it? Where
not just half the wealth, but even to the point where they were willing to give one of their Yeah. wives. Yeah. Yeah, I don't know how the viewers are going to view that. Okay. No, fair but enough. like No, because one of them had. Yeah. point being is That needs an facilitating explanation, an easy transfer into a new Yeah, environment. not Right. that not wives were a commodity. That's not what No, it that's is in not the Islam. point. Yeah. Yeah, okay. You know, some of my money and my missus. So, but on the other side, you know, seriously speaking, you know, we call this program the Pursuit of Happiness. Mm. I don't think Faisal or Hussein knew that. Do you guys know? So Oh, what? Sorry. this podcast that you're on now Mm. is called the Pursuit of Happiness. I don't. You don't know? Honestly. Yeah, he knows. Okay. So, okay, stop doing that. He's got Hussein, though you can't see him. He's on his phone as in watching us live. You're here, man. What are you doing? He can't turn it. His internet's turning. But you know, we called it the Pursuit of Happiness. I mean, I was actually thinking, calling it, though it's a bit controversial. The name's controversial, but we know what I mean. The pursuit for Allah, Mm. like searching, finding Allah. You guys know what I'm talking about. Yeah. But you know, so some people say, well, the wording may not be right, but you know, Allah, you know what do you mean? So Pagaloge. So the thing is that the important thing is, it's really one really important thing that hit me last week. We had a social somewhere, and it was that it's not really the pursuit of happiness or family or wealth or health or anything like that. It's really Allah. In other words, happiness can get boring. I think you're My right. nephew was telling me. It depends. Like, think about it. Money, it can help you do. It can help you through the dunya way, stuff that you want, but it won't help your soul. If you know what I mean. Like, you've got celebrities, got a lot of money, Yeah. but they're not satisfied Yeah. and they're not happy. You're right, and I think there's also, you know, let's be very clear. Pursuit towards Allah doesn't necessarily mean that you now leave everything in your life and there's some sort of new route that you have to take. You can you can travel towards Allah through even the money that you have if you spend it in the right way with the right intention. So I think this is also one of the barriers to a lot of people coming towards, you know, practicing the religion more. They think they have to completely change the way they are to be able to pursue the, you know, have this pursuit towards Allah. The reality is they can continue to live the life they have, but just in a way that Allah, the Islam allows. Okay, so you can continue to earn money. There's nothing wrong with earning money. It's just make sure you earn money through a halal way, and also you spend it in a way that's, you know, in halal things, right? So the problem is a lot of the times Muslims and, you know, the people that are more practicing than the rest in the society are considered these kind of, in a way, not extremists, but like a very specific group where they're not really interested in money, they're not really interested in anything, you know, they just do their own thing. And people think, man, look, you know, ideal scenario, I would like to be like that, but the reality is I need to earn my money because of whatever reason, right? I need to provide for my family and all this. And I think it's worth mentioning that you can do all of that and get closer to Allah at the same time. Yeah, absolutely. The richest man who existed in history and will ever exist was who? There was a king, wasn't it? Yeah, I can't remember his name though. and he was a prophet. MashaAllah. Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, yeah. They're still trying to dig out all these mines now. But the thing is that Sulaiman alayhi salam was a prophet and a king and the richest man that will ever live or walk the earth. Yeah, okay. So some of our teachers used to say money is good in the hand, not in the heart. So you could be the richest man on the earth, but it's not controlling you, you're controlling it. Okay. So yeah, so Bilal is right, where basically you can have your money but in the halal way, you can have your girl but in the halal way, you can have, you know, your property and your cars but in the halal way, you can have nice clothes but in the halal way. That's what we're saying. Now, you know, Hafsa was talking about like barakat. Isn't barakat happiness? Isn't barakat enjoyment, contentment, satisfaction? Isn't it like felicity? Isn't that what it is? Yeah, I mean, if that's not barakat, then what's the use of having a lot when you're not happy? I think, but one of the ways I look at barakat is essentially at least having the feeling of fulfillment, a greater feeling of fulfillment with the same amount of money.
I think this is one of the things, the way I would describe it. I've actually seen specifically where there's been times where a person I know, in the past, he for whatever reason his income wasn't, fully, you could say, halal, and he would always kind of be like, I don't know where the money goes. Like, I earn the same amount, I just don't know where the money goes. Whereas recently, this individual I'm talking about has decided to, he was always doing the role was halal, but even like kind of do his role with even more kind of focus on making sure that everything he earns is halal. And recently, this individual was saying that he's clearly noticed that even though the money he's earning might be very similar, he's getting a lot more out of it, and at the end of the month he feels like he has even more left behind. Even though he's done all of these things, he still has a lot left behind. And I think that's probably one of the definitions of barakat, is Absolutely. this more improved or improvised or much larger fulfillment from the same thing that other people get as well. Yeah, there's two taxi drivers who are friends and they work the same hours, and okay, their families are similar as well, and one comes out with more than the other, like more savings, and he says, why is that? He says, I read Ya Razaqu, Ya Razaqu, Ya Razaqu. You're going to say? It depends on what you're spending as well. Like, some people are wise on spending their money, some aren't. So It's a massive point. Yeah, it is. Massive point. I asked a teacher once, I said, like, I want to give to charity in Ramzan, Sheaf, and when you see on the TV screen and through your post, all these charities, and and tears come out of your eyes, and then, what, I've got to give, then think, wait a minute, I'm in debt, or I need to pay for this and I need to pay for that, what do I do? So I asked one teacher, he said, give that much that afterwards you don't have any regrets. In other words, be sensible. I mean, Allah subhanahu wa ta'ala has given us some common sense. Be sensible, because we're not all at the level of, say, Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. I left only Allah and His Messenger's name at home and everything's here. Hazrat Umar radiyallahu anhu came, brought half his wealth, and there's actually another Sahabi at that time, he brought all his wealth like Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, and the Prophet said, no, take this much back. Because he knows the hearts of people, how much people can take. So everybody's on it. Well, one day me and my father were talking about Miyana Ravi, like, what's the balance, what's the amount that we should be spending, and we couldn't get, we disagreed on the point. So both of us went to a teacher who both of us in the class with at that time, and he said it's different for everyone. It is. Miyana Ravi is different for everyone. yes. You can't say it's this much or that much. One of the points Faisal just made, though, it's about wealth management, and I think as a society, and we really suck at it. Like, we're really, really bad at it. Like, if you think about one is, obviously there's a clear income gap, even whether you look at it from a location perspective, north versus south, from a demographic or racial perspective, white, non-white, all of this stuff, right? There are clear kind of gaps you can quickly see. But on top of that, whatever you do earn, managing it, we're very bad at managing the wealth. Even if we earn the wealth, like, we lose it faster than we earn it. What's the reason behind that? What do you reckon? Lack of education, lack of focus on something so specific. Like, how many people or how many imams in our society have you ever heard talk about wealth management? Like, I don't think I've ever heard someone talk about wealth management in a mosque, at least. Obviously, it's also our habits, isn't it? Yeah. Grand weddings and It's habits, grand and funerals and on top, let's say for example, you work with a colleague at work, and you see him buying new stuff that you wanted, and you don't plan your income out right. You end up splashing your money on that stuff. Then you look at your account and think, where's the money gone? One of the biggest things in our society I notice is they say, what would others say? That quote, what would others say? It's a problem. the killer. Comes to, families get indebted for life, getting a daughter married in another family, just to not have this kind of others to say, just to be able to compete at a status level. And it's like, why do you need to do that? Do what you can afford to do. And I think this is a generational disease that even today we have in our society. I think, talk about happiness and went on to wealth. It's really strange, that, isn't it? That when you talk about happiness, one of the first things that people think about is money. And that's what we just did. We're a product of our society, aren't we? But there's other ways of being happy, like, for example, good relationships with people. But
and we need to do a complete program on that one. I think relationships. We do. Seriously I speaking, think it's the personality that counts as well. It Yeah. depends on your personality. Mm. If you have like a friendly, good personality, it can make a big difference. Yeah. Yeah, you know what? That's just reminded me of something. I think I read somewhere that actually, when we talk about negative people and like being positive, and that will help you be happier and the other person, people around you, be happier. But there was some research done where actually being negative requires a lot of energy, right? And that's why Yeah. you see people that are negative, they're almost always like exhausted and drained. Yeah. Because they have to use so much energy to have hold this grudge against someone, or talk negative and think negative things. It has a very negative impact on themselves and their own spiritual state as well. Yeah, somebody the other day said something. A number of us were standing around, and the reaction. Look at the reaction of every individual there. So one person said something. There were three of us there. Yeah, one sort of laughed it off, and you can tell he was just laughing on top. He was actually hurt. Yeah. Oh. The other one totally ignored, walked off, Mm. and the third one was me. The third one was I was thinking, right, okay, let's nicely speak to this person. Yeah. So I thought maybe the person's had a bad day. Yeah. So I'll speak like half now and half some other time, but I only spoke a quarter. Reason being is you watch the mood of the other person, and you could pick up that they're not in the mood. Yeah. Something's gone wrong somewhere. Yeah. And why shall I think that person hated all three of us? I mean, I can't go into the person's mind. Plus, the other thing is, what I think a big practical solution to this is this: stop thinking that you know what the other person thinks or feels. Just look at what they say, like verbally what they're doing, and physically what they're doing. I would say even what they verbally say, I would not look at that. And the reason is, one thing I would like, and I aspire to live my life in that manner, is to make excuses for people. It's easier. It's easier. Yeah. It's easier on yourself. You get rid of all this negativity in your mind. Oh, this person said this. And two, like Islamically, they call it husn zan, isn't it? Yeah, like yeah. you should always think good of people. So even if they said something at the time where you thought, why has he said that? Try to think of a situation in which he could have justifiably say what he says. That's good, but there's another thing too. Husn zan being wajib, like a good opinion being necessary. A good opinion, one of the teachers was saying that you know who the other person is. It doesn't mean that you're blind to. So if you're blind to the other person's evil, you're going to get hurt, or they're going to hurt other people, and you won't You stop shouldn't them. surround yourself with people like that. Yeah. Yeah. But the thing is, if you're in that situation, what do? Most of the time, I was just looking at police statistics, and I've got some police officer friends and stuff like that. They say, the majority of people, they don't actually get into a physical fight. No, it's Majority all is emotional. just verbal, and that's all it is. Yeah. Now on the other side, if you there's a lot of stuff which you can just close your eyes to and walk away. And as Bilal was saying, you don't think negative about, and you're not going to burn yourself up on it. There's a lot of stuff we can do that, but we don't. We hang on to, this family member said that, this friend said that. It's practice. Yeah. Honestly. Shall I tell you the best way to practice? Go on. You're going to get fed up. Surround yourself with people like When that. you get fed up, you know what? Surround I'm yourself sick with and people tired like of that. this. Go on, tell me. No, seriously, honestly, that's Go the on. way. Yeah. I found, like, some elderly people I know, they've lived a life, experienced that, log kya kahenge, what are people going to say, and all this kind of thing, people pleasers, and they're sick and tired of it now, yeah? So then we talk about the hadith of the Prophet, there's no pleasing of the people wherein there's no pleasing of Allah, yeah? And then they say, whenever there's something negative or sad or something, they're koi baat nahi, forget it, it's fine. These elderly people, because they know better, they're wiser. Us young people, hot blood, it's ego, isn't it? Like, he or she said this to me, so I got to reply to show I'm on top, I'm the winner, that kind of stuff. But it's not that. The Prophet said the strong man is the one who can control his anger. Yeah. In fact, I was at school. I was 16, and there was a guy at school. He was shorter than me. I can take him out, no problem. But he was a bully. He wanted to bully me for some reason. In class, he used to throw papers at my back. In front of the other friends, he used to say stuff. And I used to,
at 16, learning the deen, and you think, nah, forgive him, give him a good opinion, everything's okay. He's getting worse and worse. One day I came home and my dad and my uncle sitting there, and I said, Dad, you said that, forgive other people, overlook, but this guy's going too far. And he looked at my uncle, he goes, Dekho. That was the answer. So I thought, okay. Next day I went to school, and he was at it again. As soon as the bell rang, the corridors get all swamped with students running out of class, can't wait to get out. So as soon as he got out, I went straight into him and layered him. I forgot there were cameras in the corridor, and the teacher ran up and said, Khalid, that's not like you, sort of thing. Anyway, so after that he stopped. Yeah, and then I came home and I said to my dad, this is what happened, just to confuse the dad a bit more. So, but the thing is, sometimes you have to take the reins in your hand. Yeah, it's called wisdom. Yeah, like blind to people saying things to you. If, for example, somebody is saying things to you where other people will not relate to you in the right way again. In other words, the then you got other to people defend will be yourself. sinning. You have to defend yourself. Yeah. When I one of our teachers said, I'm gade hain, like you put your head down and people beat you on top. No, we're not donkeys. Yeah, we're human beings. We can think, we can plan, we can solve things. And sometimes you can't solve relationship problems with friends and family. Sometimes you just have to leave it because you haven't been given the ability to do it. Yeah. But how do you handle that? The way that I would say you handle that, remember I didn't get airtime yesterday. So how do you handle that? The way you handle this is very simple. Yeah. What you said earlier. Yeah. I asked one teacher once, I said, what is the name of the thing that stops me from sinning? What is that power inside so I can tap into it and one teacher said taqwa. Taqwa means in English, dodging, like you dodge, and I say there's a boxer trying to hit you and you dodge. That's taqwa. Like you know how to dodge. Yeah. Acha, I said, okay, fine, let's do the dodging. Yeah. It's brilliant. It actually works. You just keep on. The majority of things, negative stuff that come our way, whether it's our thoughts, our feelings, somebody's punch, somebody's tongue, whatever it is, you can actually dodge. You can actually walk away. Yeah, controlling the anger. When I mean controlling, I mean actually forgetting the anger. The Prophet said that Hazrat Abu Bakr is the best man regarding that. Why? Because it takes him a long time to get him angry, and when he goes quickly. Yeah. But the worst person, sallallahu alaihi wasallam, he said, is the one who gets angry very quickly and takes him ages. Forget 3 days. It takes him ages, for it to all go away. Yeah. And one of the things that, when I got married, me and my wife, we had a bit of a sit-down talk in it. So we said the marriage interview. We said, look, if I get angry, you stay quiet. If you get angry, I stay quiet. I don't say, and this is a problem with men compared to women. I don't say that I'm the leader of the house. How come? Yeah, somebody gave me an example when the big, great, strong, massive elephant is walking past and the little dogs are barking at me. He just proudly walks past. He doesn't even care that or when the dogs howl at the moon is still there, calm. Yeah, be like that. Be like the calm ocean. And so sometimes, and we've developed a certain habit. Yeah, the Prophet said, don't fall out with somebody for more than 3 days. We have nuclear fallouts our entire lifetime. But the thing is that what we do is what we have begun to do, me and a number of friends and family as well, not just the missus, is don't let it last for 3 minutes. Just don't let it last for 3 minutes. Go in the kitchen, come back out. 3 minutes is a long time. The reality is, if you're angry at someone for whatever reason, right, in your mind, make the intention that you've already forgiven them. Yeah. But you're just gonna wait for the right appropriate time to actually discuss it with them. Yeah. You understand? Absolutely. And that way, in your heart, at least you're forgiven, because you don't know when you're gonna die, right? Why would you want to die with that burden? Why would you, right? Yeah. So I think self-control it's a massive topic, and again, it requires a much in-depth discussion. We're going to discuss this, inshallah, at the next time. Yeah. In other words, on your deathbed, a person who hurts you all your life, and they come to you, say selfishly, forgive me, will you? Inshallah. Jazakumullah khair for today. Inshallah, we'll reconvene. Jazakallah and Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद
نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا یہ رمضان ٹرانسمیشن کا براڈ کاسٹ لائیو چل رہا ہے. اب انشاءاللہ حسب معمول قاری جاوید اختر صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے. آج انشاءاللہ تیسرے سپارے کی یہ تلاوت فرمائیں گے. تو آپ دل کے ساتھ خشوع دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ آپ سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سننا قبول و منظور فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ آج تیسرے پارے کی تلاوت کریں گے اور ہمارے بہت سے دوست احباب جو ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہماری مدد کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو نوید ساؤنڈ والے ہمارے نوید بھائی جو کہ لندن سے آئے ہوئے ہیں اسپیشل اسی کاز کے لیے, ایک پورے مہینے کے لیے ہمارے پاس. اللہ رب اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو مالی تعاون اس میں پیش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے. حاجی محمد شریف مرحوم اور ان کے بیٹے نسیم شریف مرحوم کی اللہ رب العزت بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, اور بلال کی والدہ کو مکمل سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے دوست جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, اللہ رب العزت تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتدى الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما أرزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا وأن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجاء النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولم افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیکم اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. آج 3 رمضان المبارک ہے اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں. تو چلتے ہیں بھائی محمد شہباز حسن قادری صاحب کی طرف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں مانتا
کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگرنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، وگرنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، تیرے قدموں یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو کرم ہے شہیبت تیرا. میرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس عنوان سے آج یہ محفل سجائی گئی ہے وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. تو اس ضمن میں انشاءاللہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو چند سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات کسی عالم دین سے لینے چاہیے. تو اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ اب میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسے گزرا. جی حضور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یہ انتہائی قابل صد مبارکباد یہ پروگرام ہے جس میں حضرت سیدہ خاتون جنت جگر گوشہ مصطفیٰ زوجہ علی المرتضیٰ مادر حسن مجتبیٰ و حسین سید الشہداء کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. اور آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور 3 تاریخ رمضان کا دن ہی آپ کا یوم وصال بھی ہے. تو آج کے دن میں خصوصاً ان کا ذکر خیر اور وہ بھی جب کہ افطار کا وقت قریب ہے یقیناً اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا ذکر کرنے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور ہم اس ذکر سے اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جناب خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی ولادت کب ہوئی, تو آپ اعلان نبوت سے 1 سال قبل پیدا ہوئی. یعنی نبی علیہ السلام نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, اس سے 1 سال قبل آپ ہوئی ہے. اور پھر آپ کا بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں, آپ کی کفالت میں اور آپ کے سائے میں گزرا ہے. قربان جائیں یہ کیا مقام ہے کہ کسی کی تربیت اس کے باپ نے کی, کسی کی تربیت اس کی ماں نے کی, کسی کی تربیت اس کے دادا نے کی, مگر جناب خاتون جنت وہ ہیں جن کی تربیت امام الانبیاء نے فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور اس طرح ان کا بچپن گزرا کہ جس گھر میں وہ رہتی تھی وہاں صبح و شام قرآن نازل ہوتا تھا, جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. اس مقدس ماحول میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
انہوں نے چہرہ دیکھا، آنکھ کھولی تو سرکار کا چہرہ دیکھا۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ آج ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں، اقطاب اغواس اکٹھے ہو جائیں، اس ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک نگاہ ایمان کے ساتھ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کیا ہے۔ جس کو ایک نگاہ دیدار مل جائے، ساری دنیا کے اقطاب و اغواس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا کہنا ہے خاتون جنت کا کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار فرمایا، اور پھر زندگی سرکار کی تربیت میں اور آپ کے سائے کے اندر گزاری ہے۔ اور آپ کے بچپن کا وہ واقعہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، آپ سجدے میں گئے، حتیم کعبہ کے اندر آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، تو بدبخت کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر اوجری لا کے رکھی، اونٹ کی اوجری لا کے رکھی، تو آپ بچی تھی، اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، تو آپ آئیں اور آپ نے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آپ کا سجدہ اس حال میں آپ نے دیکھا، اور آپ نے کفار کو کچھ سخت لفظ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے بیٹی، تیری زبان سے کوئی سخت لفظ میں نہ سنوں کسی کافر کے بارے میں بھی۔ اور پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بچی کو شاباش دی اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ بھی آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اندر ان کا یہ دور گزرتا ہے، اور پھر اس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت استاد جی آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ دوسرا سوال جو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے یہ کب ہوئی ہے، اور اس کے اسباب جو ہیں وہ کیا بنے ہیں، اور کن لوگوں نے آپ کی شادی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرانے میں کردار ادا کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب سن کے بہت سارے عقدے حل ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور بہت سارے الجھنیں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شادی ہجرت کے بعد ہوئی، یعنی 13 سال حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں آپ نے اپنا زمانہ گزارا ہے، تو گویا ہجرت کے وقت آپ کی عمر پھر 14 برس ہو گئی، کیونکہ جب اعلان نبوت سے 1 برس پہلے آپ پیدا ہوئی ہیں، اور پھر 13 سالہ دور دعوت ہے آپ کا حضور علیہ السلام کا مکہ شریف میں، تو 14 برس آپ کی عمر ہو گئی، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو اہل خانہ ہیں، جو آپ کی گھر والیاں ہیں، یا آپ کی جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، ان کو مکہ سے مدینہ طیبہ لے کر جانا، یہ جناب حیدر کرار کے ذمہ لگایا گیا تھا، اس لیے کہ خواتین کی حفاظت کے لیے بندہ بھی کوئی شیر خدا ہی چاہیے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ عورتوں کے تحفظ کے لیے ایسا بندہ چاہیے کہ جس کی شجاعت کو دیکھ کر کوئی قریب آنے کی جرت نہ کرے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ان عورتوں میں سے، ان خواتین میں سے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان میں ایک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اور حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت زوجہ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 خواتین اور ایک اور خاتون کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان خواتین کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے،
اور پھر ہجرت کے دوسرے سال یہ شادی ہوئی. گویا کہ 16 سال عمر ہو گئی تھی اس وقت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو شادی کے سلسلہ میں یہ ہوا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم یہ صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہوئے اور ان کو جمع کرنے والے حضرت صدیق اکبر تھے. حضرت صدیق اکبر نے ان کو اکٹھا کر کے تو ان سے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کیا ہے کہ ہم آپ کی لخت جگر کا رشتہ چاہتے ہیں، لیکن حضور نے خاموشی اختیار فرمائی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب علی المرتضیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ آ کر رشتہ طلب کریں تو حضور رشتہ ان کو عطا فرمائیں. نبی اکرم علیہ السلام کو انتظار ہے کہ کب وہ رشتہ طلب کریں. تو ہمیں جا کر حضرت علی کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ جاؤ رشتہ مانگو اور تمہیں رشتہ مل جائے گا. تو یہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رشتہ کیوں نہیں مانگتے سرکار سے جا کر؟ ہمیں لگتا ہے کہ حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا رشتہ تو اس سے بہتر رشتہ کیا ہو سکتا ہے، میرے دل میں اس بات کی خواہش ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس کوئی زمین نہیں، میرے پاس کوئی اسباب معیشت نہیں، قلت و ذات الید ہے، بس یہ چیز ہے مجھے روکتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رشتہ مانگنا آپ کا کام ہے، باقی سارے انتظام ہم پر چھوڑو. آپ اس کا فکر ہی نہ کریں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے، وہ پیسہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پیسے کی حاجت ہی نہیں ہے، انہیں تو بس تیرا مقام چاہیے، تیرا مرتبہ چاہیے، تیرا اعزاز چاہیے، وہ تو تجھے نوازنا چاہتے ہیں. اس بارگاہ میں تو مال و دولت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ جائیں رشتہ طلب کریں. لکھے ہیں اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ فما یمنعک ان تذکرها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اے علی کیا ممانعت ہے، کیا مشکل ہے کہ آپ جا کر رسول اللہ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، وتخطبها منه، اور حضور سے اس رشتے کی طلب نہیں کر رہے. فإنی لأرجو ان یکون اللہ ورسولہ انما یحبسانها علیک. ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ رشتہ تمہارے لیے ہی روک کر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتغرغرت عینا علی بالدموع، جناب علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وقال یا ابا بکر لقد حیجت منی ساکنا، اے ابو بکر آپ نے میرے دل میں سوئے ہوئے اس خیال کو بیدار کر دیا ہے جو میرے دل میں سویا ہوا تھا. وَأَيْقَسْتَ مِنِّي لِأَمْرٍ كُنْتُ مِنْهُ غَافِلًا، جس چیز سے میں غفلت برت رہا تھا وہی چیز آپ نے مجھے یاد دلائی ہے. واہ سبحان اللہ. وَاللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ لَمَوْضِعُ رَغْبَةٍ وَمَا مِثْلِي قَعَدَ عَنْ مِثْلِهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِّ. وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے. اختصار کے ساتھ کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے، مختصر یہ ہے کہ حضرت علی گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کیا. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تو کب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تو آئے رشتہ طلب کرے اور تجھ کو رشتہ عطا کیا جائے. تو رشتہ تجھے عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مگر یہ بتا کہ حق مہر کے لیے تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کیا میرے پاس تلوار ہے. فرمایا کہ تلوار تو تیرے کام کی ہے، جہاد کے لیے تجھے تلوار کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور کوئی چیز ہے؟ عرض کیا کہ میرے پاس میری زرہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اور زرہ کو بیچ کر لاؤ، اس کے جو پیسے ملے میرے پاس لاؤ. تو یہ کافی طویل واقعہ ہے، میں اختصار کروں تو بہتر رہے گا.
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینہ طیبہ میں سے سب کو چھوڑ کر سیدھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے. سبحان اللہ. اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا پہلے تو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ مجھے سرکار نے اپنی لخت جگر کا رشتہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور پھر میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ کہا کہ زرہ کی کتنی قیمت چاہیے؟ کہا کہ مجھے اس کے یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ 40 درہم اس کی قیمت ہے. جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور 400 درہم لے کر آئے. یہ پہلی جلد ہے کشف الغمہ کی اور اس کا صفحہ جو میرے سامنے ہے 275 ہے. کہتے ہیں کہ 400 درہم لا کر حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کے سپرد کیا. سبحان اللہ. اور سپرد کرنے کے بعد کہا سبحان کہ اللہ. یا ابو الحسن الست اولا بالدرع منک، اب کیا زرہ میری ہوگی؟ وہ انت اولا بالدراہم منی، اور پیسے آپ کے ہو گئے؟ قلت بلا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا جی ایسا ہی ہے. فرمایا فإن الدرع منی ہدیۃ لک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. زرہ بھی لے جائیں، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کس قدر محبت ہے اہل بیت کی، اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے دل میں کس قدر پیار ہے مولا علی المرتضیٰ کا، کہ اس رشتے کے لیے ان کو تیار کیا ہے شیخین کریمین نے. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سارا مدینہ چھوڑ کر حضرت عثمان کے دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں، تو گویا بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں رشتے کی مبارکبادی اپنے بھائی عثمان کو دوں گا. یہ باتیں یہاں سے معلوم ہو رہی ہیں، اور یہ ایک شیعہ مورخ بیان کر رہا ہے، تو پھر اس سے معتبر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو میں اہل تشیع کو یہ دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ وہ اپنی سوچ کے اندر ایک تبدیلی لائیں، ایک تغیر لائیں، اور صحابہ ثلاثہ اصحاب ثلاثہ کے بارے میں وہ سوچ پیدا کریں جو سوچ ان کتابوں کے اندر لکھی. اپنی کتابوں کو پڑھیں اور پڑھ کر پھر محسوس کریں کہ وہ کس رستے پہ جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے. اور پھر رشتہ ہوا اور سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گواہ بنائے گئے. آج ہم اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو گواہ کن کو بناتے ہیں؟ کہ جو ہمارے سب سے قریب ترین ساتھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جن پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، ان کو ہم اپنی بچیوں کے رشتوں پر اور نکاح پر گواہ بناتے ہیں. تو یہاں گواہ بنایا گیا ہے سب سے پہلے صدیق اکبر کو. پہلا گواہ حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور پھر یہ رشتہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کو جناب خاتون جنت سے چلایا ہے. یہاں میں ایک اور بات بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں. اہل اسلام اس بات کی طرف توجہ فرمائیں. آج جہیز، اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ جو پیسے آئے، زرہ بیچی، اور زرہ بیچ کر اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق مہر بھی ادا کیا، اور گھر کے اندر جو چیزیں چاہیے تھی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سارا کھول کر بیان کروں کہ صدیق اکبر کی ذمہ داری لگائی گئی اور حضرت بلال کی، کہ دونوں جاؤ اور بازار سے، سرکار نے فرمایا میری بیٹی کو اپنے گھر میں جو جو چیزیں چاہیے، بستر چاہیے اور کھانے پینے کے چند برتن چاہیے، مشکیزہ پانی کا چاہیے، وہ جاؤ اور جا کر ان پیسوں سے وہ ساری چیزیں گھر کی ضروریات خرید کر لاؤ. تو وہ گھر کی جتنی ضروریات تھیں وہ لے کر آئے. اور میں یہاں کہتا ہوں کہ حضرت جناب خاتون جنت کا جہیز گویا جناب عثمان غنی نے تحفہ میں پیش کیا ہے، کیونکہ وہ سارا جہیز حضرت عثمان کے مال سے تیار کیا گیا. اصل قیمت صرف 40 درہم تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے 400 درہم پیش فرمائے تھے، اور زرہ بھی واپس کر دی تھی. اور زرہ واپس کر کے بتایا کہ یہ جو جتنے پیسے دیے ہیں یہ زرہ کی قیمت نہیں دی ہے، یہ عثمان غنی نے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیا ہے. اچھا، اس مال سے پھر کیا ہوا کہ جہیز تیار کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی سے یہ پوچھ کر کہ زرہ بیچ کر لاؤ، اور اس زرہ سے پھر کی قیمت سے یہ جہیز تیار کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہیز پیش کرنا یہ شوہر کا کام ہوتا ہے۔ واہ واہ، اچھا، ہاں، یہ جہیز کی ذمہ داری شوہر کی ہے، شوہر بیوی کو گھر میں لایا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جو چیزیں چاہیے وہ ساری مہیا کرے۔ یہ نہ جانے کس بدبخت نے ہمارے ذہنوں میں، بر صغیر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جہیز جو ہے وہ لڑکی لے کر آئے۔ لڑکی کے لانے کا کیا مقصد ہے؟ جس نے گھر میں رکھنا ہے وہ سارا گھر کا جو اثاثہ ہے وہ اس نے دینا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کلاں پھر یہ بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ مکان بھی اس کا بندوبست بھی لڑکی کیا کرے۔ تو یہ باتیں ساری غلط ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کو بھی آپ ملحوظ خاطر جی رکھیں۔ بے شک، بہت خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اور کافی سارے سوالات جو اس کے اندر آتے تھے ان سب کے تقریباً الحمدللہ رب العالمین بڑے مدلل انداز میں آپ نے جوابات جو ہیں ارشاد فرمائے ہیں۔ سوال بہت سارے ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے یہ سارے سوال جو ہیں وہ ایک وقت میں کیے بھی نہیں جا سکتے۔ آخری سوال آپ سے لیں گے، اس سے پہلے شہباز صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ایک منقبت سیدہ پاک کی بارگاہ میں جنہوں نے پیش کرنی ہے وہ ان سے سنتے ہیں۔ جناب شہباز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نور دیا سیدہ فاطمہ، نور حق کی دیا سیدہ فاطمہ، نور حق کی ضیا سیدہ فاطمہ، جان نور خدا، جان نور خدا سیدہ فاطمہ، نور حق کی ضیا سیدہ فاطمہ، آپ ہیں پوری تصویر قرآن کی، آپ ہیں پوری تصویر قرآن کی، نقش خیر الورا، نقش خیر الورا سیدہ فاطمہ، نور حق کی ضیا سیدہ فاطمہ، عقل میں کس طرح آئے انسان کی، عقل میں کس طرح آئے انسان کی، آپ کا مرتبہ، آپ کا مرتبہ سیدہ فاطمہ، نور حق کی ضیا سیدہ فاطمہ، آپ کو آپ کے پردہ کو دیکھ کے خلد میں، آپ کے پردہ کو دیکھ کے خلد میں، حور بھی ہے فدا، حور بھی ہے فدا سیدہ فاطمہ، نور حق کی ضیا سیدہ فاطمہ، مادر مشفقہ آپ حسنین کی، مادر
مشفقہ آپ حسنین کی زوجائے مرتضی سیدہ فاطمہ نور حق کی ضیا سیدہ فاطمہ آپ کی شان و عظمت تو مقصود کی عقل سے ہے ورا سیدہ فاطمہ نور حق کی ضیا سیدہ فاطمہ. ہدیہ منقبت پیش کیا ہے. بڑھتے ہیں پھر اپنے استاد مکرم جناب علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب کی بارگاہ میں اور ان سے آخری سوال پوچھتے ہیں کیونکہ ساری افطاری کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور مناجات کا بھی شاید یہ کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے. تو قاری صاحب یہ ایک سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے آپ کے وصال کے حوالے سے کیونکہ آج آپ کے وصال کا دن ہے تو کچھ لوگوں کی روٹی روزی جو ہے نا وہ اسی سوال پر ہی چلتی ہے. انہوں نے اپنے دھندا جو بنایا ہوا ہے عجیب و غریب قسم کی اسٹوریاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں آپ کے وصال کے حوالے سے. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ پاک کا جو وصال ہے یہ طبعی طور پر ہوا ہے یا کسی نے ان کے اوپر کوئی مظالم ڈھائے ہیں یا ظلم کیا ہے معاذ اللہ, اور حضرت علی کے ہوتے ہوئے کیا لوگوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کا وصال جو ہے اتنی اذیت ناک طریقے سے ہوا ہے؟ جی جواب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرتے ہیں جی لوگوں نے جھوٹی کہانی گڑھی ہوئی ہے اچھا کہ معاذ اللہ حضرت علی بیعت نہیں کرتے تھے ابو بکر صدیق کی تو عمر فاروق گئے ساتھ میں اپنا غلام کنفذ بھی لیا ہوا تھا جی اور انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ علی باہر نکلو بیعت کرو تو وہ نہ نکلے. حضرت فاطمہ الزہرا وہ آئیں بچانے کے لیے کہ وہ کہیں میرے شوہر کو معاذ اللہ پکڑ کے گرفتار کر کے لے نہ جائیں. اچھا تو آگے سے نعوذ باللہ من ذالک ایسی باتیں کہتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے بے شک بے کہ شک اتنے غلیظ الفاظ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب پھر حضرت عمر فاروق نے کک ماری اوہ حضرت خاتون جنت کے بطن پر اور بچہ گر گیا پیٹ میں بچہ تھا اچھا محسن وہ گر گیا معاذ اللہ حمل ضائع ہو گیا اور اسی تکلیف سے اور اسی چوٹ کے اثر سے ان کا وصال ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں کہتا ہوں کہ گھر میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سٹوری کے مطابق آئے تھے حضرت علی کو پکڑنے کے لیے کہ ان کو لے کر جائیں اور بیعت کروائیں اور پھر حضرت فاطمہ سامنے آ گئی بقول سٹوری بنانے والے کے. جی جی تو یہ کیا بدبختی ہے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے جناب حیدر کرار کی کہ وہ حیدر کرار شیر خدا بے شک کہ جن کی یہ شان ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جن کی یہ شان ہو بے شک کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرا علم دنیا پر تقسیم کیا جائے تو کوئی جاہل نہ رہ جائے اللہ اکبر میری بہادری دنیا پر تقسیم کی جائے تو کوئی بزدل نہ رہ جائے. واہ واہ سبحان اللہ. اس پائے کا شیر خدا ہو جی وہ بہادر ہو کہ پورا
در خیبر جو ایک جھنجھوڑ کے ساتھ پکڑ کے اپنی ہاتھ میں اٹھا لے, وہ در خیبر کے جس کو 40 مرد پکڑ کے اٹھا نہ سکے, اکیلا حیدر کرار جس کو اٹھا لے, جس کی یہ قوت ہو, جس کی یہ طاقت ہو, وہ گھر میں موجود ہو اور اس کی بیوی کو مارا جا رہا ہو, اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج ہمارے جیسے کمزور ترین لوگ ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہماری گھر والی پہ ہاتھ اٹھا کے دیکھے, کوئی باغیرت آدمی برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی اس کی بیوی کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے. بے شک بے شک. تو حیدر کرار کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں, اس سے بڑھ کر اور افسوسناک مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کتاب سلیم بن قیس ہے, ایک شخص تھا سلیم بن قیس جس نے یہ جھوٹ گھڑا, اور اس کو خود اتنا اپنی حرکتوں کے اوپر ندامت تھی کہ مرتے ہوئے کہہ گیا تھا کہ میری کتاب کو جلا دیا جائے. اللہ, میرے پاس پڑی ہوئی ہے کتاب ٹھیک سلیم بن قیس کی. یہ اس نے یہ جھوٹ گھڑا اور گھڑ کر یہ معاشرے کے اندر پھیلایا ہے. ساتھ میں اگر یہ بھی فرما دیں کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا اور غسل کا بھی, تو چلیں ادھر ہی پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. جی, اختصار یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خاتون جنت کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا. بعض روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا تھا, بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا, مگر قرینِ قیاس یہ ہے کہ صدیق اکبر نے پڑھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی غائب نہیں تھے اور وہ غائب رہ نہیں سکتے تھے, وہ موجود تھے, اور جب امیر المومنین موجود ہو تو وہی سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے جنازہ کے پڑھانے کا. بلکہ کنز العمال کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں, اور انہوں نے پھر جنازہ پڑھایا. تو یہ ہے ساری بات. جزاک اللہ قاری صاحب, بہت خوبصورت ماشاءاللہ مدلل طریقے سے آپ نے آج کے پہلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں برکت اور ترقی عطا فرمائے. تو افطاری کا وقت بھی ہے, اگر دعا بھی ساتھ ہی ہو جائے تو پروگرام یہاں اختتام پذیر کر دیتے ہیں. پھر افطاری کا وقت کتنا رہ گیا؟ جی بس پروگرام بس ختم ہو چکے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه بارك وسلم. یا ارحم الراحمین, آج کی ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. آمین. وقت افطار ہے اور افطار کے وقت تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آج ہم نے اس مبارک گھڑی میں تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا ذکر خیر کیا ہے. اے اللہ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت نصیب فرما. آمین. روز قیامت ہمیں خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی شفاعت نصیب فرما. آمین. ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار فرما. آمین. ہمیں بخشش اور مغفرت کا حقدار بنا. آمین. اس برکت والے وقت میں سب بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. جو جیسی مرض میں ہے اس کو اپنی خاص رحمت کے صدقے رہائی عطا فرما. آمین. صحت و شفا نصیب فرما. ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما. آمین آمین. وہاں جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اے اللہ ان کی مدد فرما. آمین. اور پاکستان کو جس طرح کے بے حیائی کا مرکز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اے اللہ اس کو دین کا مرکز بنا, اس کو نور ایمان کا مرکز بنا. آمین. اور پاکستان کے حالات کو پرسکون فرما. آمین. وہاں کے رہنے والوں کو امن و امان عطا فرما. آمین. اور جو نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہے نوید رمضان, یہ ہے نوید رمضان, نوید رمضان, یہ ہے نوید رمضان, یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ, ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ, ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم, رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید رمضان, یہ ہے نوید
رمضان، یہ ہے نوید رمضان.